वेलकम बैक। पैगाम रमज़ान की ट्रांसमिशन है और इस सिलसिले में हमेशा की तरह दुआ यही है कि अल्लाह इसके असरात को सारी ज़िंदगी के लिए हमारी ज़िंदगियों के अंदर मुरतब होने की तौफीक अता फरमाए। कासिम अली शाह साहब हमारे साथ प्रोग्राम के पहले सेगमेंट में मौजूद थे, उनकी कुछ मसरूफियात थी जिसकी वजह से उन्हें जाना पड़ा। लेकिन रमज़ान में दो बुनियादी असूल जिनसे मुतालिक हम ज़्यादातर इस्तिफ़ादा नहीं हासिल कर पा सकते, जिसमें एक तो सब्र है और दूसरा है गुस्सा। उस सिलसिले में कासिम अली शाह साहब ने जो हमें मशवरे दिए और इसको चेंज करने के हवाले से, तबीयत के अंदर इसकी पॉजिटिविटी लाने के हवाले से जो उनके मशवरे थे, ये यकीन हम तक पहुंच गए होंगे। लेकिन प्रोग्राम के इस सेगमेंट में हमारे पास कुछ और है। क्यों वहाँ? और वो होगा तकवा है क्या। बुनियादी तौर पर ये जो सेगमेंट होगा, इस पूरे सेगमेंट में हम बात करेंगे तकवा को लेकर। रमज़ान में बुनियादी तौर पर तकवा क्या अपने अपने असरात मुरतब करता है, उसके क्या क्या उसूल हैं और तकवा हम किन किन चीज़ों से हासिल कर सकते हैं। सबसे पहली मैं एक बात बताऊँ सादे अल्फाज में, मैं खुद आप लोगों के सामने कन्फेस करता हूँ कि तकवा शायद इतना डीप वर्ड है कि मुझ तक भी इसका मतलब सही तरह पहुँच नहीं पाया, और मेरे एज ग्रुप या मुझसे छोटे अफराद का ये जानना अभी भी बहुत ज़रूरी है। बुज़ुर्गों के पास तो माशाल्लाह इतना इल्म है तो उन्हें बहुत हद तक मालूम है। और बुज़ुर्गों में डॉक्टर खालिद इस वक्त ज़हीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, स्कॉलर हैं, मजहबी स्कॉलर हैं। कहते हैं जब ये बोलते हैं तो वक्त का पता नहीं चलता। तो खालिद साहब के पास ही चलते हैं। बहुत शुक्रिया खालिद साहब आपके वक्त का, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। खालिद साहब, हमने आपकी मौजूदगी का भरपूर फ़ायदा उठाना है इन 30 दिनों में, आपसे बाकायदा तौर पर मुस्तफ़ीद होना है। हमने कुछ ऐसे मामला पे भी गुफ्तगू करनी है, ऐसी चीज़ें भी आपसे पूछनी है नहायत सादे अल्फाज में, क्योंकि ये आपका शेवा है। आप इतने सादे तरीके से समझाते हैं कि चीज़ें बताना कुछ और है, उतरना कुछ और है। अल्लाह परवरदिगार ने आपकी ज़ुबान में, आपके लहजे में, आपके इल्म में वो सलाहियत दी है कि ये खूबी आपके अंदर है। अल्लाह ताला मेरे लिए आसानी करे, मगर इसके लिए एक शर्त है, आप दोनों ने मुझसे सवालात करने हैं। जी जी ठीक, तो हम डिस्कस करेंगे, आप पूछेंगे, मैं जवाब देने की कोशिश करूँगा। बहुत शुक्रिया। तो आगाज़ सबसे पहले कहते हैं तकवा, सादा तरीन इसका मतलब, और रमज़ान में हम इस तकवे को अपनी ज़ात का हिस्सा सिर्फ रमज़ान की हद तक नहीं, 11 महीनों में भी, पूरा साल, मुख्तलिफ ज़िंदगियों के अंदर ट्रांसफ़र कैसे कर सकते हैं? बुनियादी तौर पर तक़वे का मतलब है हुदूद को जानना, हुदूद आशनाई। हम इंसान हैं, हमारे अंदर बाज़ कमज़ोरियाँ हैं, ख़ामियाँ हैं, और हम जानते हैं सही क्या है और गलत क्या है। हम जानते हैं कि अल्लाह ताला सही को पसंद करता है और गलत को नापसंद करता है। अब मसला ये है कि जो गलत है वो अट्रैक्टिव है, अब वो अपनी तरफ माइल करता है। तो हमें अपने अंदर सेल्फ़ कंट्रोल पैदा करना है ताकि हम अल्लाह को मौजूद मानते हुए, उसकी मौजूदगी का एहसास करते हुए अपने अंदर वो तरबियत करें कि जिससे हम बुराई से अपने आप को रोकें और अल्लाह की बताई हुई हुदूद के अंदर रहें। रमज़ान मुबारक में रोज़ा रखने की अल्लाह ताला ने जो वाहिद हिकमत बताई है, उसका मकसद बताया वो ये है कि हमारे अंदर तक़वा पैदा हो, हम हुदूद को जानने वाले बने, उसके अंदर रहने वाले बने। ठीक है। तो डॉक्टर साहब, वैसे अब अगर देखिए मैं अपने आप को रखूं, मुझे नहीं पता कि तकवा है क्या और हम तकवा किन किन ज़राए से अपने अंदर ला सकते हैं, स्पेशली रमज़ान मुबारक में। और रमज़ान मुबारक मेरे ख्याल में अल्लाह ने एक महीना ऐसा रखा है कि इसमें हमारी तरबियत होती है ताकि हम बाकी पूरा साल भी उस तरबियत को मद्देनज़र रखते हुए अपनी ज़िंदगी गुजार सकें। देखिए, मैं जानता हूँ, आप जानती हैं, झूठ बोलना बुरी बात है, अल्लाह को नापसंद है। ज़िंदगी में बहुत से ऐसे मौके आते हैं कि आदमी महसूस करता है यार झूठ बोल ले, फ़ायदा होगा, और उसके नतीजे में किसी को भी नहीं मालूम होगा। तो इंसान इस मौके पर अपने आप को रोके, मैं झूठ नहीं बोलूँगा इसलिए कि मेरा अल्लाह देख रहा है, मुझे अल्लाह की बताई हुई हुदूद के अंदर रहना है, चाहे कोई जाने न जाने मेरा रब जानता है। तो इस एहसास के तहत जब मैं अपने आप को झूठ बोलने से रोकूँगा तो असल में मैं तक़वा इख्तियार करूँगा। मैं किसी ऐसे शख्स को तंग कर सकता हूँ जो मुझसे कमज़ोर है, जो मेरा सबॉर्डिनेट है, मैं उसको बुरा भला कहूँगा, वो पलट के मुझे जवाब नहीं दे सकता। यानी ताकत रख के, दस्तरस रख के उस हक़ को इस्तेमाल ना करने का नाम तकवा है, इसलिए कि उस तरह से हक़ को इस्तेमाल करना असल में नाजायज़ है। तो नाजायज़ चीज़ों से अपने आप को रोकना महज अल्लाह की मौजूदगी के एहसास के तहत, उसके यहाँ जवाबदेही की जो इंसान के अंदर फीलिंग है उसको पेश नज़र रखते हुए मुझे अल्लाह की हुदूद के अंदर रहना है। वो हुदूद क्या है? मुझे झूठ नहीं बोलना, मुझे लोगों को तंग नहीं करना,
مجھے بے حیائی کے کام نہیں کرنے، مجھے لوگوں کا حق غصب نہیں کرنا، حالانکہ یہ سب کچھ میں کر سکتا ہوں. اور بہت ایسے موقع آتے ہیں کہ جب میں یہ ایسے کر سکتا ہوں کہ کوئی اور نہیں جان سکتا، قانون مجھے نہیں پکڑ سکتا. میرے اندر ایسی صلاحیت پیدا ہو، میرے اندر ایسی ایبلٹی پیدا ہو، ایک احساس پیدا ہو کہ میں ان غلط چیزوں کو، بری چیزوں کو، کہ جو میں جانتا ہوں غلط ہے. کیوں جانتا ہوں؟ میری فطرت میں. میرے رب نے مجھے ایسے بتایا ہے کہ میں اپنی نیچر میں جانتا ہوں، لیکن چونکہ وہ اٹریکٹیو ہیں، چونکہ وہ اپنی طرف مائل کرتی ہیں، اس لیے میں ان کی طرف کھنچتا چلا جاتا ہوں. یہی دنیا کی زندگی کا امتحان ہے. اس امتحان میں کامیاب ہونے کے لیے میں اپنے اندر سیلف کنٹرول پیدا کروں اللہ کی رضا کی خاطر، یہ تقویٰ ہے. اگر ہم تنہائی کا لفظ استعمال کریں کہ میں تنہا ہوں، سب دنیا کی نظر سے میں اوجھل ہوں، لیکن مجھے پتہ ہے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اس کے باوجود میں کوئی گندا کام نہیں کروں گی اور اپنی سوچ پر بھی قابو رکھوں گی، تو کیا یہ بھی تقویٰ؟ یہی تقویٰ ہے. یہی تقویٰ. اصل میں یہی تقوی کا نتیجہ ہے کہ آپ دیکھیں رمضان میں کیا ہوتا ہے. ہم آج سے الحمدللہ روزہ رکھ رہے ہیں، اس وقت افطار کے قریب ہیں، تو کچھ بھوکے بھی ہیں، پیاسے بھی ہیں، مزے مزے کی خوشبوئیں بھی آ رہی ہیں. خوشبوئیں بھی آ رہی ہیں، چھپ چھپا کے کہیں جا کے کھا پی بھی سکتے ہیں، لیکن نہیں کرتے. نہیں کرتے. کیوں؟ ہم روزے سے ہیں. کیا مطلب؟ اللہ کا حکم ہے. یہی تو تقویٰ ہے. اصل میں آپ یہ دیکھیے کہ رمضان میں 29-30 دن ہمیں ٹریننگ دی جا رہی ہے کہ ہم ضرورت اپنے اندر کمزوری رکھنے کے باوجود، امکانات وسائل رکھنے کے باوجود، موقع رکھنے کے باوجود ہم وہ کام نہیں کریں گے جس کو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ ہم نہ کریں. اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ تو تقویٰ ہے، یہ صرف مومن کی میراث ہے؟ کوئی غیر مسلم بھی اس سے اویل کر سکتا ہے؟ سب کے اندر ہوتی ہے. دیکھیں سب کے اندر ہوتی ہے. مسلم غیر مسلم کا فرق آپ سمجھ لیں کہ غیر مسلم کو ابھی ہم نے ٹھیک طرح سے دعوت دینی ہے. وہاں بھی بڑے متقی پرہیزگار ہیں، ان کے اندر بھی بڑا پوٹینشیل ہے. ظاہر ہے سب انسان ہے نا. اللہ نے سب انسانوں کے اندر یہ صلاحیت رکھی ہے کہ وہ اپنے آپ کو برائی سے بچائیں اور اپنے آپ کو نیکی کی طرف مائل کریں. کیوں؟ اس لیے کہ ان کی فطرت کا تقاضا ہے، اس لیے کہ ان کا اللہ دیکھ رہا ہے، خواہ اس کے نتیجے میں انہیں کتنا ہی نقصان کیوں نہ ہو. تو آپ نے بڑا اچھا سوال کیا. سچی بات ہے، میرا دل تڑپتا ہے ان بہت سے غیر مسلموں کے لیے کہ جو اپنے اندر تقویٰ رکھتے ہیں. ان کی زندگی متقیانہ زندگی ہے، بس دیر اس بات کی ہے کہ ہم ان کو ٹھیک طرح سے دعوت دیں، بات سمجھائیں. واہ واہ واہ. تو پھر تقویٰ اور صبر، ان میں فرق کیا ہوگا؟ دیکھیں تقویٰ جب آپ ایکسرسائز کرتے ہیں تو اس موقع پہ آپ صبر کرتے ہیں، یعنی صبر کے نتیجے میں آپ کے اندر پرہیزگاری آتی ہے. صبر کیا ہے؟ آپ اپنے آپ کو صحیح راستے پر قائم رکھیں، استقامت دکھائیں. یعنی آپ کے اندر انکلینیشن پیدا ہو رہی ہے، کمزوری پیدا ہو رہی ہے، لیکن آپ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، مجھے ہر حال میں چاہے ٹیمپٹیشن ہو، چاہے مشکلات ہوں، حق پر قائم رہنا ہے، ثابت رہنا ہے، ثابت قدم رہنا ہے. حق پر، سچائی پر. دیکھیں سچائی، حق کیا ہے یہ انسان جانتا ہے، مگر اپنی کمزوریوں کی وجہ سے، حالات کی وجہ سے وہ کمپرومائز کرتا ہے. لیکن اگر انسان کو اس بات کے بارے میں پوری طرح سے کلیئرٹی ہے کہ مجھے حق کا راستہ نہیں چھوڑنا. نہیں ڈاکٹر صاحب، ہم نے بریک لینی ہے، لیکن بریک سے پہلے اس سوال کی تشنگی ختم ہونا بہت ضروری ہے. اگزامپل دے کے واضح کریں اس کو. حق کے ساتھ رہنا ہے اور اس حق کے ساتھ رہنے پہ قائم رہنے کو آپ نے صبر بولا. جی کوئی اگزامپل مجھے فار انسٹنس بتائیں، کسی پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے حساب سے بتائیں، انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ بتائیں، اہل بیت الکرمین کے حوالے سے بتائیں، کہ صحابہ کرام کے حوالے سے بتائیں کہ کون سی ایسی اگزامپل جس کو ہم کہیں گے یار یہ تقیے کی بالکل درست مثال ہے، یعنی بڑا کلیئر ہے اس حوالے سے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری زندگی میں بالعموم اور مکے کے دور میں بالخصوص ان کے مخالفین نے، قریش کے لیڈرز نے یہ کہا کہ آپ اپنی اس بات پر ذرا کمپرومائز کر لیں کہ اللہ کے علاوہ اوروں کو نہیں پکارا جا سکتا، اللہ کے علاوہ اور معبود کو چھوٹے موٹے نہیں ہیں، آپ ذرا اس میں ہلکے ہو جائیں تو ہم آپ کو دنیا کی جو چیز آپ مانگتے ہیں ہم آپ کو دے دیں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا. یہ اللہ کا حکم ہے، یہ اللہ کا پیغام ہے کہ لا الہ الا اللہ، اس کائنات کا ایک ہی معبود ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے. تم چاہے مجھے ستاؤ، چاہے مجھے لالچ دو، میں کسی حال میں اپنے اس موقف سے نہیں ہٹوں گا. کیا بات ہے. تو
پہلے ہم ایسا کرتے ہیں کہ بریک لے لیتے ہیں اور بریک کے بعد ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے تقویٰ ہم کن ذرائع سے حاصل کر سکتے ہیں, اپنے دل میں ہم تقویٰ پیدا کر کیسے سکتے ہیں. اور اسپیشلی رمضان میں روزے رکھ رہے ہیں اور تقویٰ نہیں مل رہا, اس کا جواب کیا ہوگا اس بریک کے بعد. ویلکم بیک. پیغام رمضان ٹرانسمیشن میں ہم حاضر ہے. نیو نیوز کی یہ کوشش ہے, اس ویڈیو گروپ کی یہ کوشش ہے, نئی بات میڈیا گروپ کی یہ کوشش ہے کہ اس پیغام کو میٹیریلسٹک وے میں نہیں, صحیح میسج کے حوالے سے لوگوں کی زندگیوں میں پہنچایا جائے. یہی وجہ ہے کہ ہم نے یہ کوشش کی اور یہ محفل کو سجایا ہے. اور ہمارے ساتھ ڈاکٹر خالد ظہیر صاحب موجود ہیں. ایک بار پھر سے باتوں کا آغاز, گفتگو کا آغاز, سوالات کا آغاز ہم کر لیتے ہیں. ڈاکٹر صاحب, میں بریک سے پہلے بات کر رہا تھا, متقی ہونا, پرہیزگار ہونا, متقی ہونا, پرہیزگار ہونا. ہم نے دیکھا کہ ایک ٹائم اپنے اوپر تنقید کرنا بہت اچھی بات ہے. ایک خاص ٹائم سپین کے اندر آپ چیزوں سے پرہیز کر کے ہوتے ہیں, اپنے معاملات کو نہایت پرہیزگاری کے ساتھ اور دھیان سے کہ ہم دیکھ رہے ہیں, نوٹ ہو رہے ہیں. لیکن ایک وہ سپین گزرنے کے بعد بھی پھر آپ دوبارہ سے ایک نارمل سے روٹین میں آ جاتے ہیں. یعنی تقوی کا اثر روزے کے ذریعے ہمارے اندر داخل نہیں ہو رہا. تو کمی کہاں ہے؟ ہم تک علم پہنچنے میں, ہم تک تبلیغ کرنے والوں میں ہم رہ کہاں گئے؟ دیکھیں, ایک تو یہ بات میں اعتراف کرتا ہوں کہ اتنی وضاحت کے ساتھ پیش نہیں ہوتی کہ تقوی کا مقصد اللہ تعالیٰ نے خود سے بیان کیا ہے. روزہ رکھنے کا مقصد اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان کیا ہے, لعلکم تتقون, تاکہ تم تقوی اختیار کرو. تو یہ بات تو بہت زیادہ ایمفسائز ہونی چاہیے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد بہت وضاحت کے ساتھ بار بار بیان ہونا چاہیے کہ جس شخص نے روزہ رکھتے ہوئے جھوٹ بولنے اور جھوٹ پر عمل کرنے سے گریز نہیں کیا, اللہ کو اس کے بھوکا پیاسا رہنے سے کوئی دلچسپی نہیں, اس کا روزہ قبول نہیں ہوا. تو آپ یہ سوچیں کتنی بڑی بات ہے. ہمارے ہاں اس کو تو ہم بیان کرتے ہیں کہ بھائی اس وقت سے, ایگزیکٹ اس وقت سے لے کے اس وقت تک آپ نے روزہ رکھنا ہے, مگر یہ بیان کرنا بھی ساتھ ساتھ بہت ضروری ہے کہ اس دوران میں آپ نے کوئی دوسرا غلط کام نہیں کرنا, کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرنی, گالی گلوچ نہیں کرنی, دوسرے کا حق نہیں مارنا, جھوٹ نہیں بولنا, اپنے کاموں میں کوتاہی نہیں کرنی. ہم سمجھتے ہیں ہم نے روزہ رکھا تو کسی پہ احسان کیا, اب سارے لوگ ہماری خدمت کریں. نہیں, روزہ تو در حقیقت وہ تربیتی پروگرام ہے جس میں ہم اپنے آپ کو اچھا کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اور یہ میں آپ کو بتاؤں, یہ جو آپ نے سوال کیا نا, یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ اس کی اسپرٹ آگے کیوں نہیں جاتی. میرا خیال ہے ٹیسٹ کیس ہوتا ہے عید کا دن. ایگزیکٹلی, آپ رمضان سے گزرے ہیں, رمضان ختم ہوا ہے, تو اب معلوم ہوتا ہے کہ جیسے کہ ساری قدغنیں, رکاوٹیں دور ہو گئیں اور اب جو چاہے کرو. نہیں, رمضان کے بعد عید کا دن ہی تو وہ دن ہے کہ جس دن آپ نے اصل میں اپنی اس تربیت کے بعد دکھانا ہے کہ آپ کی تربیت ٹھیک ہوئی ہے, اثرات مرتب ہوئے کہ نہیں ہوئے آپ کی ذات پہ. سو یہ بہت ضروری ہے. اور میرا خیال ہے کہ اس کا اہتمام ایسے ہی ہو سکتا ہے کہ ہم ایک دوسرے کو ریمائنڈ کرائیں, ہم ایک دوسرے کو سمجھائیں اور اس بات کو جانیں کہ ہم یہ جو کام کر رہے ہیں اس کا ایک ظاہر ہے. وہ ظاہر کیا ہے؟ ہم کھاتے پیتے نہیں ہیں, اور اس کی ایک حقیقت ہے, اس کا اصل میں ایک گول ہے. وہ گول ہے اپنے اندر تقویٰ پیدا کرنا, اپنے آپ کو اچھا انسان بنانا, اپنے آپ کو برائی سے روکنا. یہ اگر اچیو نہیں ہوا تو اصل مقصد ہم نے نہیں پایا. تو ڈاکٹر صاحب, جیسے کہ انسان کی ایک جبلت ہے, اگر وہ اچھا کام کرتا ہے وہ چاہتا ہے کہ دنیا میں اسے اس کا اجر بھی ملے, اور اگر برا کام کر رہا ہے تو وہ ظاہر باتوں سے کہیں نہ کہیں پتہ تو ہے کہ اس کو اس کی سزا بھی ملے گی, اچھے کام کی جزا بھی ملے گی. تقویٰ اختیار کرنے سے اس دنیا میں ہمیں کیا فوائد ملیں گے, کس شکل میں انعام ملیں گے؟ دیکھیں, اس دنیا کی اگر بات کرتی ہے نا, تو سچی بات یہ ہے کہ سب سے بڑا اطمینان دل کا اطمینان. آپ دل میں, ضمیر میں مطمئن ہوتے ہیں کہ ساری دنیا چاہے میری مخالف کیوں نہ ہو جائے, مجھے معلوم ہے کہ میں نے ٹھیک کام کیا ہے. اور مگر ادھر ایشو یہ ہے کہ اس دنیا کا سب سے بڑا روگ کہ کیا کہیں گے لوگ, لوگوں کی وجہ سے, اور اس وجہ سے ہماری خوشیاں چھین چکی ہیں, ہماری سیلیبریشن چھین چکی ہیں, ہم اپنی ذاتوں سے اتنے قید ہو کے رہ گئے ہیں
کہ یار اس نے دیکھ لیا تو یا اور اس کی سلمان، فکر ہے ایک بات تو یہ بھی ہے کہ ہم ہر کوئی بھی کام کریں ہمیں یہ ہوتا ہے کہ لوگ کیا کہیں گے، یہ جی۔ نہیں کہ اللہ کیا کہے گا. اب یہ روگ بن تو چکا ہے، اللہ ہم کا لوگوں کی خوف فکر ہمارے زیادہ دل ہو سے گئی ہے. نکلتا جا رہا ہے. دیکھیں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ یہ بات بار بار بیان فرماتے ہیں کہ جن لوگوں نے غلط رویہ اختیار کیا، اللہ تعالیٰ دو باتیں بیان کرتے ہیں، دونوں بہت اہم ہیں. ایک یہ کہ انہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا. جو شخص گناہ کرتا ہے، جو شخص کسی دوسرے پر ظلم کرتا ہے، اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں وہ دوسرے پر ظلم نہیں کر رہا، اپنے اوپر ظلم کر رہا ہے. وجہ کیا ہے؟ وہ اپنی فطرت بگاڑ رہا ہے اور آخرت میں اپنی منزل کو کھوٹی کر رہا ہے، پکڑا جائے گا وہاں. تو کسی کے ساتھ ظلم نہیں کر رہا. آپ یقین جانیں انسان کسی کے ساتھ ظلم نہیں کر سکتا. ایک آدمی، امیر آدمی، طاقتور آدمی جس کے پاس امپلائیز ہیں، وہ ان کو ایکسپلائٹ کر سکتا ہے، وہ ان کے ساتھ زیادتیاں کر رہا ہے، اس کا خیال یہ ہے کہ وہ ان کو جو چاہے کروا لے اور یہ اس کی اپنی مرضی ہے اور وہ ایک کامیاب انسان ہے. اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ وہ شخص انتہائی ناکام انسان ہے. وہ یہ ساری حرکتیں کر کے، اور یہ کیوں کر رہا ہے؟ اس لیے کہ اللہ نے اس کو آزاد چھوڑا ہے، اللہ نے اس کو موقع دیا ہے. تو اللہ کی دی ہوئی آزادی کو جب وہ غلط استعمال کر رہا ہے تو قرآن کہتا ہے ظلم نفسا، اس نے اپنی جان پر ظلم کیا. دوسری بات جو آپ کے سوال کے جواب میں ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ یہ جنہوں نے جان بوجھ کر غلط راستہ اختیار کیا، انہوں نے دنیا خرید لی آخرت کو بیچ کر. انہوں نے گمراہی خرید لی ہدایت کو بیچ کر. تو جناب اس دنیا میں ہم ہر وقت سودا کر رہے ہیں، اللہ یا ہم اللہ کی رضا حاصل کر رہے ہیں اور لوگوں کی خوشی کو چھوڑ رہے ہیں. پتہ چل جاتا ہے اسی وقت کہ ہم اس سودے میں ہم نے کوئی کامیابی حاصل، گھاٹے کا تو خیر سوال ہی پیدا نہیں ہوتا اللہ میاں سے سودا کرنے پہ، لیکن آپ کی ذات، آپ کے دل کی دھڑکن یہ آپ کو بتا رہی ہوتی ہے ساتھ ساتھ. سلمان، شاید اس بات کا تعلق آپ کے دل کے سکون سے ہی ہے کہ اگر کوئی آپ بالکل اچھا ایسے ہی کام ہوتا کر ہے. رہے ہو تو وہ دل کا شاید سکون جب آپ کچھ کر رہے ہوتے ہیں نا اس طرح کا غلط کام، اس وقت تو آپ کے اوپر کچھ غلبہ ہوتا ہے، آپ کے خواہشات کا، لوگوں کا دباؤ ہوتا ہے. رات کو جب آپ بستر پر لیٹتے ہیں یا تنہائی میں ہوتے ہیں تو آپ کا ضمیر، میں آپ سے عرض کروں، چیخ چیخ کر پکار رہا ہوتا ہے کہ تم نے گھٹیا کام کیا. میں تو جب بھی آئینے میں اپنی شکل دیکھتا ہوں مجھے نظر آ جاتا ہے کیا فضول بات کر کے آئے ہو یار، تمہیں کچھ شرم آنی چاہیے. آپ یقین جانیے میں پھر اپنے آپ کو کہتا ہوں کہ یار کچھ ہوش کرو بھائی، یہ تمہیں معلوم ہے تم نے غلط کام کیا. اچھا ڈاکٹر صاحب، کچھ آپ جیسے اسکالرز جو علم کو نہایت آسانی سے، میسیج خدا کو، پیغمبر کے میسیج کو، رب کی جو احکامات ہیں ان کو اتنی آسانی سے دنیا کے سامنے پیش کرتے ہیں کہ سمجھ آتی ہے، سرائیت کرتے ہیں. آپ سمجھتے ہیں کہیں نہ کہیں تبلیغ میں کچھ مارجن ہے، یعنی نہایت ثقیل الفاظ کا استعمال کیا گیا، میسیج وہی ہے، مومن کی معراج ہے نماز، دین کا ستون ہے. یہ نہیں بتایا گیا معراج کیا مراد ہے، وہ ستون کتنا امپورٹنٹ ہے، اس ستون سے کیا مراد ہے. یہی وجہ ہے کہ اب پڑھ ہی جا رہے ہیں، قائم نہیں ہو پا رہی. یہ بڑی امپورٹنٹ آپ نے بات کی. دیکھیں بات یہ ہے کہ قرآن مجید نے اپنے بارے میں یہ دعویٰ کیا ہے کہ یہ کتاب مبین ہے، بالکل واضح کتاب ہے، وضاحت کرنے والی کتاب ہے. قرآن نے اللہ کے پیغام کو لوگوں کے سامنے بڑی کلیئرٹی کے ساتھ بیان کر دیا. کن کے سامنے؟ جو اس زمانے میں لوگ موجود تھے، جن کو وہ زبان آتی تھی، قرآن مجید نے ان کے سامنے اللہ کے پیغام کو پرفیکٹلی کلیئر طریقے سے بیان کر دیا. آپ کو معلوم ہے زبان بدلتی رہتی ہے، ہماری زبان تو عربی ہے بھی نہیں. صحیح. اصل میں اللہ تعالیٰ نے جو چاہا ہے وہ یہ ہے کہ بلاغ، بات پہنچے، اللہ کا پیغام پہنچے. اس کے لیے لوگوں کو کہ جو پہنچانے والے ہیں محنت کرنی چاہیے کہ وہ اپنے ایڈریسیز مخاطبین کو جانیں، وہ کون سی زبان جانتے ہیں، وہ کون سا محاورہ جانتے ہیں، کون سی مثالیں ان کو اپیل کریں گی. اس پر مجھے اپنے سے بھی اور اپنے جیسے دوسرے ساتھیوں سے گلہ ہے کہ ہم اس پر محنت نہیں کرتے. ہم نے جو بڑی بڑی اصطلاحات سیکھ لی ہیں ان سے باہر نہیں نکلتے، یہ جانے بغیر کہ جب ہم ان کو بولتے ہیں تو کسی کو کچھ سمجھ میں نہیں آتا، سوائے اس کے کہ شاید وہ مروب ہو جاتے ہیں کہ یار بہت پڑھے لکھے آدمی ہیں. لیکن بھائی اس پڑھے لکھے ہونے کا فائدہ کیا ہے کہ جب آپ کا علم، آپ کی انڈرسٹینڈنگ دوسروں تک نہیں پہنچتی. تو محنت اسی پہ کرنی چاہیے. تو ڈاکٹر صاحب یہ ذمہ داری کس کی ہے؟ یہ ذمہ داری ان کی ہے کہ جن کے پاس دین کا پیغام ہے اور جو دین کے پیغام کے وارث ہیں اور جن کو لازماً اس پیغام کو لوگوں کے سامنے پیش کرنا چاہیے. اور میں آپ سے پہلے بھی گزارش کر چکا ہوں، میں یہ بار بار کہتا ہوں، قرآن سے معلوم ہوتا ہے
اس پیغام کے کلیئرلی پہنچانے میں ایک بات جو بڑی اہم ہے وہ یہ ہے کہ ہم لوگ جو دین کو بیان کر رہے ہیں ہم آپ کو انکریج کریں، پوچھو، تنقید کرو، واہ، کہو کہ تمہیں سمجھ میں نہیں آئی ہے، یہ بات ایسے کیسے ہو سکتی ہے۔ اگر آپ یہ نہیں کریں گے تو یہ ہو سکتا ہے کہ میرے احترام میں آپ خاموش رہیں۔ ڈرائی اتنا دیا جاتا ہے ایسے ہی کہ پوچھیں گے تو کیا ہو جائے گا، تنقید کریں گے تو کیا ہو جائے گا، نہیں اس پہ بات ہی نہ کرو۔ خیر ڈاکٹر صاحب آج کے لیے ابھی ہمیں ایک بریک لینی ہے، آپ کا بہت زیادہ شکریہ، لیکن ہم آپ سے باقی تمام رمضان میں بھی مستفید ہوتے رہیں گے۔ ہمیں آپ جیسے ہی ایک عالم دین، ایک مذہبی اسکالر، ایک ایسے شفیق انسان کی ضرورت ہے جو ہمارے ان چھوٹے چھوٹے کنفیوژن اور کویشچنس کو کلیئر کر سکے، اسپیشلی میری نسل کے، ہم سے چھوٹے بڑوں سے متعلق تو یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں ان کی تصحیح کا پہلو تو ساتھ ساتھ چل ہی رہا ہوتا ہے، علم خود بھی انہیں بہت ہے، ہمیں بہت زیادہ ضرورت ہے۔ ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد دوبارہ آ کر ہوتا ہے۔